अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला के नाम से हम तदब्बुरुल कुरान का ये सेशन शुरू करते हैं। सूरतुल फज्र की अभी तक हमने पहली 5 आयत इनको अच्छे से तफसीर के साथ देखा था और 4 अल्लाह ताला ने यहाँ पे पहले कस्में उठाई हैं। फिर उन कस्मों को उठाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं हल फी ज़ालिका क़स्मुल लिज़ी हिज्र, क्या इन कस्मों से भी कोई इंसान के जो जिनको अक्ल है, हिज्र कहते हैं एक बैरियर को, यानी कि वो बैरियर जो आपको अ, अपने अपनी जो ख्वाहिशात होते हैं उनको कंट्रोल करने का एक बैरियर, मतलब जहाँ पे आप फजूल बातों को छोड़ के आप अक्ल इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कि कहा जाता है कि इज़न्ट इट इनफ ओथ फॉर पीपल हु रिस्ट्रेन देमसेल्फ, यूं भी इसका मतलब बन सकता है कि जो अपने आप को बचा के रखते हैं अपनी ईगो से, क्या या अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं, अक्ल वालों के लिए क्या इससे भी बड़ी कोई इनफ ओथ है। अब क्यों ये कहा जा रहा था, क्योंकि हमने देखा कि इसमें हमने पिछले सेशन में ये बात की थी कि ये आयत हज के बारे में है, क्योंकि वल फज्र को हम योम नहर से तशबीह दें और वलयालिन अशर को 10 रातें जो 10 जिल हज की हैं, और ऑड और इवन नंबर्स, यानी कि जिसमें कहा जाता है कि यौम नहर के बाद आप 3 दिन में ना में बेशक 2 दिन रुकें या 3 दिन रुकें। तो इनसे उन्होंने उस्ताद नुमान और डॉक्टर इसरार ये दोनों इससे तशबीह देते हैं, और उनकी राय ये है कि क्योंकि हज एक ऐसी चीज़ है जिससे कुरैश के लोग वो भी वाकिफ थे, और और इसका पर्पस क्या होता है कि गेट अ न्यू लाइफ, एक बिल्कुल न्यू लाइफ मिलती है ना आपको। तो क्या हुआ था कि कुरैश के लोगों ने हज को भी बड़ा लाइक उसका स्पिरिट जो है ना वो ख़त्म कर दिया था। अब इस ये जो हज का सफ़र होता है ये बड़ा एक रिमार्केबल जर्नी होती है। इसकी इसके बारे में अल्लाह ताला बयान करके कहते हैं कि इनकी कस्में उठाने के बाद अल्लाह ताला बयान करते हैं कि क्या अभी भी, ये एक सार्कास्टिक किस्म का क्वेश्चन अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, क्या इन कस्मों के बाद भी किसी कोई अकल वाला बंदा जो है उसके लिए ये काफी नहीं है, इतनी इन चीजों की कस्में जो इतनी बड़ी बड़ी उनके लिए चीजें हैं। फिर उसके बाद एक एक ना बिल्कुल रुख बदलता है, लेकिन वो इससे लिंक इसी तरह है कि पिछली सूरत में जैसे अल्लाह ताला ने वार्न किया था डिसबिलीवर्स को कि आखिरत के बारे में, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने यकीन नहीं किया था, जिसकी वजह से अब इन आयत में अल्लाह ताला उन डिसबिलीविंग पीपल जो थे, जो नाफरमान लोग जो तबाह और बर्बाद हो गए, उनकी तरफ इशारा करके मजीद उनको एक लेसन के लिए उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लाह ताला, ताकि ये समझें कि जिनको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी कौमों को तबाह कर दिया तो उनके साथ कैसा मामला पेश आया। अ, आगे हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद, haven't you pondered upon how your master deal with कौम आद, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या किया, उनके साथ कैसे डील किया। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है तरा कैफा, तरा तरा का मतलब हम देखना कह रहे हैं, लेकिन रोया का ये वर्ड होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ देखना, जैसे हम कई जगह अल्फाज में यूज करते हैं यंजुरना, कि देखा, जैसे पिछली आयत में भी पिछली सूरतों में आया ये लफ्ज ना, कि फिजिकली किसी चीज को देखना। इसमें सिर्फ ये बात नहीं आती, देखना और साथ देखना दिल से, लाइक यकीन से देखना, ऐसा देखना कि जिसमें आप रिफ्लेक्ट करें, आप सोचें देख के, तो इस देखने को ये कहा जाता है। अच्छा, अब कैफा, हाउ, किस तरीके से, हाउ डिड ही डू इट, मतलब अल्लाह ताला ने कैसे किया, ये भी इस पे भी गौर करें कि अल्लाह ताला इस प्रोसेस को भी बता रहे हैं कि आप याद करें कि उनको कैसे तबाह किया था। अब ये एक एंशंट अरब नेशन थी कौम आद जो थी, ये कोई इनकी जो तबाही हुई थी वो कैसे हुई थी कि 7-8 दिन इन पे टोर्नेडोज और हरिकेन, इनका बुरा हाल हो गया था। और इनके बारे में कहा जाता है, अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं ना कि ये जैसे पाम ट्री की सूखी हुई टहनियाँ, ये इस तरीके से बन गए थे। अब इनको पाम ट्रीज से देखें अल्लाह ताला तशबीह क्यों दे रहे थे, क्योंकि ये इतने ह्यूज किस्म के मस्कुलर लोग थे ना, इतनी बड़ी बड़ी ताकत वाले,
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نیشنز، ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نا، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا جیسے حج کے دنوں میں لوگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھنا، تو انہوں نے وہ نہیں کیا۔ اور ایون حج کے بارے میں بھی دیکھیں، اب یہاں پہ ایک لنک یوں بھی بنتا ہے کہ وہ جیسے قریش جو ہے وہ حج کو اس طریقے سے اس لیگیسی کو لے کے نہیں چلا۔ ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حج، ان کو حج اتنی بڑی چیز تھی کہ اس طریقے سے الاؤ ہوا تھا کہ جب انہوں نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیے تب ان پہ حج وہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مطلب انہوں نے بھی حج تب کیا جب انہوں نے ایک پورا نظام قائم کر چکے تھے، مطلب پورے ایک ٹیسٹ کے بعد آپ کا ایک یہ پیوریفائنگ ریچول ہے۔ اور اس یہ لیگیسی ہے ایک طرح ریسٹرین اور کنٹرول کرنے کی اپنے آپ کو نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش کو اس کے ذریعے سے وارن کر رہے ہیں کہ تم میں اور قوم عاد میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ وہ اتنی بڑی قوم عاد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ اتنے بڑے بڑے پلرز اور بیمز بناتی تھی، حتیٰ کہ ان سے کوئی لڑائی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے بارے میں قرآن میں ایک جگہ جابرین کا لفظ بھی آیا کہ اتنے، لیکن یہ اوپریسو تھے، جس گاؤں میں جس ولیج میں یہ گھستے تھے تباہی پھیرتے تھے وہاں پہ، تو انڈیفیٹیبل تھے۔ اتنے مونومنٹس بڑے بڑے قسم کے یہ بناتے ہیں کہ ابھی بھی عرب کے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے گزرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ کہ وہ کیسے تباہ ہوئے، کیا چیز ان کو کس چیز کی وجہ سے تباہ ہوئے، کیا انہوں نے نہیں سوچا کبھی؟ تو اب عاد کے لوگوں کے بارے میں اگر تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں تو یہ یمن کے لوگ تھے، تھرڈ یا فورتھ جنریشن تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نا۔ اچھا یہ نیچرلی بڑے سائز کے تھے، اور ان کے اوپر حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے۔ اچھا ان کی نا ایک فیمس اسٹیٹمنٹ تھی ان کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ریکارڈ کی۔ وہ کہتے تھے من اشد من نقوہ، ہم سے طاقتور یہاں پہ کون ہے؟ ہو از اسٹرانگر دین اس ان پاور، سورہ فصلت میں آتا ہے کہ ہم سے کون لڑ سکتا ہے، ہم سے کون جیت سکتا ہے۔ تو یہ فرسٹ عاد کے بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایروگینٹ اور ریبیلیس قسم کے لوگ تھے۔ سو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسٹروائے کر دیا اور ایسے ہو گئے وہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، مطلب اب صرف ان کی بات ہوتی ہے، ان کے بارے میں کوئی جان، مطلب صرف لوگ جانتے ہیں، ایک نیوز کی طرح، ایک ٹیلی کاسٹ کی طرح چلتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اب ان کا۔ تو ہو از اسٹرانگر دین اس ان پاور، ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ کوٹ کرے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کو دعویٰ کے دوران جو ٹارچر ہو رہا تھا کمپینینز کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح حوصلہ دے رہے ہیں کہ قریش کے جو عرب ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے اسٹرانگ ہیں جتنے وہ تھے؟ ڈو دے تھنک that they will get away with it؟ ٹھیک ہے، سوری۔ اچھا تو اس کے بعد دوسری چیز جو کہی جا رہی ہے وہ ہے نافرمانوں کے لیے ایک طرح تھریٹ، کہ جیسے پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نا کہ ریمائنڈ کرو ان کو، اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو، ان سے پوچھو کہ ہاؤ ہی ڈیلڈ ود پیپل آف آد جو کہ اتنے اوپریسو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا فَيُعَذِّبُهُ عذاب الاکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سویر پنشمنٹ دی تھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دیتے ہیں۔ پچھلی سورہ غاشیہ کی بات کریں، اسے اگر لنک کریں تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے۔ آگے اللہ طرف بیان کرتے ہیں کہ ارم ذات العماد، یعنی کہ who were very tall like lofty pillars۔ جو ارم ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ قوم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قوم عاد سے پہلے ایک قوم تھی ارم۔ ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے راکس کو آپس میں اکٹھا کرنا اور ان سے سائن بنانا، جیسے ایک ارم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایلیٹ ٹرائب تھا، یا اس ٹائم کا کوئی گریٹسٹ کنگ تھا، جس کو جو قریش کے مطابق، قریش سے اس کو پیرلل کیا جا رہا ہے کہ جیسے سردار قوم ہے نا قریش بھی یہاں پہ، تو اسی طرح ان کے پیرلل کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ارم ذات العماد، ارم وہ جو جن کی مطلب اسٹرینتھ فل باڈی تھی، اور جو پلرز اور بڑی بڑے میسو اسٹرکچرز بنایا کرتے تھے یہ بھی، اور ان کا فیئر اور عاد اور سمود دونوں کا فیئر تقریباً سملر ہی تھا۔ سو اب بات یہ کہ یہ ایسی قومیں تھیں دونوں، آگے سمود کا بھی ذکر آئے گا، یہ وہ قومیں تھیں جو بالکل عرب سے نا ایڈجسٹنٹ تھیں، پاس پاس ہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کو مینشن کر رہے ہیں کہ جب آپ یہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اپنے سفر کے دوران، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں، تو قریش یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی یا ہمیں کیا پتا،
کیونکہ آخرت کے بارے میں تو وہ یہ بات کر سکتے تھے، آخرت ابھی ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئی، لیکن ان کے بارے میں وہ نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے تو دیکھ لیا تھا ان کو اپنی آنکھوں سے، حتیٰ کہ ان کی پوئٹری کے اندر بھی یہ الفاظ موجود تھے۔ استاد نعمان کہتے ہیں کہ وہ اپنی پوئٹری میں بھی یہ ان کے ورڈز ملتے ہیں۔ جیسے ایک قیس بن رقیہ، ان کی ایک نا پوئٹری میں آتا ہے کہ ادراک عادن وقبلہم ارم، کیا تمہیں پتہ ہے عاد کا اور ان سے پہلے جو قوم آئی ارم، تو ان دونوں قوموں کے بارے میں ان کو اچھے سے پتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ the likes of which had never been created in all of the cities۔ اچھا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں کہ ان کی مثال کی مخلوق ان سے پہلے کوئی بھی نہیں تھی، لیکن یہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ ہم لوگ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بلاد کہتے ہیں ایسے شہر کو جو پورے بارڈر سے ڈیفائن ہو، لائک اس کے ایک پراپر بارڈرز ہوں گے جو ڈیفینسو بارڈرز بھی ہوں گے، مطلب اس کا جو کنارہ ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے دیواروں سے فورٹیفائی کیا ہوگا، اور اس میں ایک ڈپ ہوگی جس کو کراس کر کے کوئی آئے، مطلب اس طرح کے ایک شہر کو کہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہمارے قرآن میں تو کئی جگہ مدینہ بھی شہر کے طور پہ ہے نا، لیکن مدینہ ایسے شہر کو کہا جاتا ہے جس میں ایک لیڈر اسٹیبلشڈ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خاص اسپیسیفائی کرتے ہیں چیزوں کو نا، کہیں بھی کوئی ورڈ جب اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں اس کا واقعی کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے۔ اب بلاد کا مطلب یہ کہ گارڈڈ سٹی تھا، لائک سائڈوں سے بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا، ایسے انہوں نے اتنی مزے کی چیزیں بنائی ہوئی تھیں، اتنی پراپر یہ نا ایلیٹ قسم کی سیولائزیشن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہی غور کریں کہ ان کی کوئی مثال نہیں تھی کہ ڈونٹ یو سی ہاؤ اللہ ڈیل ود them۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یعنی اینڈ with Samud who carved out the rocks in the valley۔ اب یہ مطلب دیکھیں یہ ایک اور سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کتنی مطلب ایک اتنی اسٹرینج قوم، یعنی کہ ایسی قوم جو کہ کارو آؤٹ، مطلب جو چٹانیں ہوتی ہیں کتنی مضبوط ہوتی ہیں ان کو کارو آؤٹ کرتی تھی، ان کو ان میں سوراخ کر لیتی تھی۔ لائک صخرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی چٹان، بہت بڑی راک، ٹھیک ہے، مطلب ایسی راک جس کے اوپر جیسے ہم سٹون کے اوپر کارونگ کرتے ہیں نا، تو اس کا بالکل وہی مطلب بنتا ہے۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ اس میں ایک لفظ آتا ہے جابو۔ اب صخرہ تو ہو گیا راک، اور اس کے اندر کیا کرتے تھے یہ جابو کرتے تھے۔ جابو مینس کہ جیسے آپ ڈرل کرتے ہیں نا ایک سوراخ کرنے کے لیے، مطلب اس کو کریک کرنا، بریک کرنا، تو یہ بالکل وہی چیز ہے، اور اس میں پھر فائنل شیپ یا اسٹرکچر کو ڈیزائن کر لینا۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں ہم جیب، جیب از پاکٹ جس کے اندر ہول ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک پراپر شیپ ہوتی ہے، تو بالکل یہ وہی کام کرتے تھے۔ اچھا اب جو واد آتا ہے اس کے اندر، اس میں واد کا مطلب وادی القریٰ بھی ہے جس کے اندر یہ رہتے تھے۔ واد ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ واٹر فالز بھی ہوں۔ اب انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ ایسی چٹان کو کسی کو وہ کر لیا، بلکہ یہ باقاعدہ ایسی جگہیں ڈھونڈتے تھے جہاں پہ چٹانیں ہوں اور ارد گرد پراپر واٹر فالز اور ایک بڑی پراسپیرس سی جگہ ہو جہاں پہ یہ اپنے گھر بناتے تھے، مطلب اپنی مین پاور کے تھرو ہی یہ سارے کام کر لیتے تھے۔ درخت یہ ماؤنٹینس کو کاٹ کر مطلب کٹ کر کے پھر وہاں پہ اپنے ہاؤسز بناتے تھے، تو یہ ان کی طاقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو سمود مطلب ڈسینڈنٹس آف عاد ہی ہیں، اور ان کا بلکہ شجرہ نسب اگر دیکھیں تو یوں بنتا ہے کہ سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح، شوکانی کی ایک روایت میں آتا ہے۔ تو ان کی یہ جو لینیج ہے یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب ان کی اگلی نسل جو تھی وہ اس سے بھی زیادہ لائک پاورفل تھی کہ جو چٹانوں کو ہی کاٹنے لگے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون the possessor of pegs، یعنی اس کو ایسی ذات جو اوتاد کی مالک ہے۔ اوتاد یعنی کہ پیگز کہتے ہیں یہ جو ٹینٹس کے اندر جب ہم وہ کرتے ہیں ٹینٹس لگاتے ہیں تو سائڈ پہ کیل ٹھوک کے ایک پیگنگ آف ٹینٹ کہتے ہیں اس کو نا۔ اچھا اس میں نا دو تین رائے ہیں اس کے اندر نا، تین میننگز نکلتے ہیں کہ یا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ بہت بڑی بڑی آرمیز کے ساتھ ٹریول کرتا تھا، اور اس کے وہاں پہ جب کہیں ٹریول کرتا تھا اس کی اتنی بڑی آرمی ہوتی تھی کہ جہاں پہ وہ رکتے تھے وہاں پہ پیگز لگے ہوتے تھے گراؤنڈ کے اندر نا، تو فرعون کی بڑی میسیو آرمی تھی، اور جہاں یہ رکتے تھے اس کو آرمی آف پیگز بھی کہتے تھے، اس لیے بھی شاید اس کو یہ کہا گیا کہ پوزیسر آف پیگز۔ اچھا ایک اور جو اس کے اندر آتی ہے فرعون کا ٹارچر کے میتھڈز، اس کی وجہ سے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کیا کرتا تھا کہ جو بھی ان کے اگینسٹ بغاوت کرتے تھے لوگ، یہ ان کے جسم کے ٹکڑے بھی کرتا تھا
اور اس کو کروسیفائی کرتا تھا، جیسے کروسیفکس کے اوپر نا اس کی باڈی کو لگا کے اور کیل سے ٹھونک کے. تو اس کی وجہ سے بھی شاید سم نریشنز آر لائک کہ حضرت آسیہ کو بھی انہوں نے یہی کیا تھا، اسی طرح مطلب کروسیفائی کیا تھا، جو فرعون کی جو وائف تھی، جو مسلمان تھی. تو اس وجہ سے بھی ان کو ذیل اوتاد کہتے ہیں. اور تیسری چیز جو ایک اور رائے ملتی ہے ابن عباس کی اور قرطبی کی بھی، کہ فرعون واز نون ٹو بی فیمس فار ہز پاورفل کنسٹرکشن، کہ اس کی بھی یہ جو کنسٹرکشن والی بات تھی نا، یہ اس کے پاس بھی بہت بڑی تھی، کہ مطلب وہ بہت بڑے بڑے کنسٹرکشنز کیا کرتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں. اچھا، یہ اس والی کی پوائنٹ کو نا ویسے مجھے بھی سینس زیادہ اسی کی لگتی ہے، تھرڈ والی بات کی، کیونکہ آل دو باقی دونوں بھی کافی اس کی بھی رائے ملتی ہیں کافی جگہ نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایک ترتیب سے چیزیں بیان کریں نا، تو وہ ساتھ عاد، سمود، فرعون تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ یہ پاورفل کنسٹرکشن تھی ان کی نا. ایون ہمارے دور میں دیکھیں تو رومن، گریک، پرشین، ان کی بھی اسٹرکچر انہی سے انسپائرڈ تھیں مطلب. لیکن جو فرعون تھا، یہ کلائمیکس تھا اس چیز کا، لائک کہتے ہیں نا کسی کے پاس پیک لیول پہ یہ کام کیا تھا، تو وہ یہ کرتا تھا. اچھا، اب وہ کیوں بناتے تھے اتنی بڑی بڑی بلڈنگس؟ اب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اس کی کیا وجہ تھی. جسٹ ٹو شو دیم سیلف، کہ ہم جیسے ہم آج پاکستان کے گاؤں سے کوئی اٹھ کے باہر نیو یارک میں چلے جائے تو بڑی بڑی بلڈنگس دیکھ کے وہ مروب ہو جائے گا ایک منٹ کے لیے نا. تو یہ ایک طرح سے نا قوموں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ شو کرنے کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وائی از دس امپورٹینٹ فار عربس ٹو ہیئر. اصل بات یہ ہے، وہ تو بلڈر بھی نہیں ہے، مطلب یہ تو وہ لوگ ہیں جو مٹی کے گھر بناتے ہیں، کوئی پاورفل قسم کی کنسٹرکشن بھی نہیں کرتے، مطلب ایک بڑی نومینل سی ان کی لائف سٹائل ہے، بڑا سمپل سا، جیسے ہم عرب کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بلکہ اس لیے تو بتا رہے ہیں کہ مطلب تم جب یہ اتنی بڑی بڑی قومیں سیکیور نہیں رہی اللہ کی پنشمنٹ سے، تو تم کون ہوتے ہو کہ تم اپنے آپ کو اتنا محفوظ سمجھ لو. یہ وہ لوگ تھے جو عرب سے بہت بہت زیادہ کیپیبل تھے. تو اگر تم ان بڑی بڑی قوموں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرو تو تم تو کچھ بھی نہیں ہو. تمہیں تو دیکھ کے ان کو ہیبت ہونی چاہیے تمہارے اندر. یہ جیسے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ از ٹرائنگ ٹو پٹ دا عرب ان دیئر پلیس، کہ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ تم کیا چیز ہو، اور پھر تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. اچھا، اب اس طرح کی جو ریمائنڈرز ہیں نا، یہ ہماری جیسی جنریشن کے لیے بھی ہیں، کہ جن کو ابھی تک پیرامڈس کی سمجھ نہیں آئی، جن کے مطلب اب ہم اپنے پاس دیکھیں تو ہمارے ارد گرد جس طرح کا ماحول ہے، ہمیں بھی اب عمارتوں کی جو آپس میں وہ لڑائیاں ہیں یا جو کچھ بھی ہے، ہمیں بھی یہ ہمارے ارد گرد بھی یہ سب چل رہا ہے کہ اپنی صرف اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، جیسے جو بڑے گھر میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت ہائی ویلیو دیتے ہیں، جو چھوٹے گھر میں کسی کو رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے حساب سے ان کے دماغ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ایک اور کوشچن کا آنسر بھی یہاں پہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، مطلب وائی ڈڈ اللہ ڈسٹروائے دیز پیپل، ریزن کیا تھی اس کے پیچھے. تو ریزن اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ الذین طغوا فی البلاد who all were rebellious in these lands. اچھا، اب یہ جو طغو کا ورڈ ہے، یہ کہتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حدود سے باہر آ کے کسی کے اگینسٹ ریبیل کرنا، بغاوت کرنا، کسی اتھارٹی کے اگینسٹ. لیکن دیکھیں، اس میں نا ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فی البلاد کا لفظ آگے آ رہا ہے، یعنی شہروں میں. سو ویئر ڈیڈ دی ایول کانسیکوینس اسٹارٹ، یعنی کہ ایک کیا سٹی کے اندر خود بخود ہی بس مطلب یہ ریبیلینس، بغاوت ہوئی تھی؟ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان کرنے کی کوشش کریں کہ الذین طغوا فی البلاد، یعنی کہ یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کے اگینسٹ اوپریشن کرتے تھے، یہ لوگ کرپشن کرتے تھے. اس وجہ سے مطلب انہوں نے شہروں میں سرکشی پھیلا رکھی تھی. دس ریبیلین واز ناٹ انٹائرلی اگینسٹ اللہ ایکچولی، بٹ اگینسٹ دیئر اون پیپل، کہ اللہ کے اگینسٹ نہیں یہ کر رہے تھے، یہ اپنے لوگوں کو، ان کو اوپریس کرتے تھے اتنی بڑی بڑی مونومنٹس بنانے میں، ایٹ دی اسٹیک آف پیپل لائف، مطلب عام لوگوں کی جو زندگیاں تھیں وہ اسٹیک پر ہوتی تھیں. کس طریقے سے ورکرز ان کے پاس ٹریٹ ہوتے تھے، یہ سارے معاملات اس میں دیکھے جائیں تو ویسے تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، جیسے بڑے بڑے ہوٹلز میں ہم جائیں تو کتنی کمفرٹیبل جگہ ہوتی ہیں رہنے کی، لیکن وہاں پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں وہاں سے. تو اچھا، اب یہاں اب یہ لوگ جو بغاوت کر رہے تھے، بغاوت ان دا سینس کہ کرپشن کر رہے تھے، ایکچولی یہاں پہ کرپشن کا ورڈ بہتر ہوگا. کہ اچھا، اب یہ جو کرپشن تھی یہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور ان کی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ان کو جسٹس دیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں نا قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ انما بغیکم علی انفسکم،
ان کو نہیں پتا بٹ ان کی جو ریبیلین ہے یہ اصل میں ان کے اپنے ہی اگینسٹ ہے. اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو یہ انہوں نے کرپشن کی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اس کرپشن کو مزید بڑھایا، یعنی اس میں کثرت کر دی فساد میں. اچھا، اب الفساد کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی یہ کرپشن ہی، کہ اتنی بڑی بڑی کنسٹرکشنز، اتنے بیوٹیفل ویوز کے بعد بھی سچویشن یہ تھی کہ وہاں پہ جسٹس، انجسٹس، ریسزم، ابیوز، ہوم لیسنس، یہ سب موجود تھا. اور جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ایک جو مطلب جتنی بھی معاملات ہوتے ہیں نا، کہ جب ایک قوم کو بہت زیادہ نعمتیں دے دی جاتی ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے، تو ان کا یہ مسئلہ تھا کہ یہ آپے سے باہر ہو گئے. آپ روٹین میں دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں بھی لوگوں کے پاس جب بہت زیادہ مال و متاع آ جاتا ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ان کے پاس بعد کا لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے کرپشن کرنے کی، نا دے ہیو ایوری تھنگ. بٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ویکیشنز بھی ان کی پوری ہو گئی، انجوائمنٹ بھی پوری کر لی، تو وہ نا ایک ایول قسم کی چیزوں میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، انٹرٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو شیم لیس چیزیں کرتے ہیں. تو اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے غریب مزید غریب ہوتا جاتا ہے. یہ ہم اپنی اکانومی میں دیکھیں نا تو اب جو امیر ہے وہ مزید امیر ہوتا رہتا ہے ایٹ دی ایکسپینس آف غریب، مطلب غریب کے ایکسپینس پہ وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اوپریسو لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے، جس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ بھی دیں گے، کہ اوپریسو لوگوں کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے نیچے اوپریسڈ لوگ ہیں they keep on whipping them. why I'm trying to say whip، کہ جیسے کوڑے لگانا، تو وہ جان کے یہ کام کرتے تھے تاکہ یہ کہیں اٹھ کے ریبیل نہ کریں، ان کے اگینسٹ بغاوت نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں کہ ہی از گوئنگ ٹو ٹرن دا ٹیبل. وہ جیسے اب آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ G7 G9 کنٹریز کی پالیسیز ہیں، انہوں نے دنیا میں کیسے ظلم برپا کر رکھا ہے. ایون رائٹ ناؤ دا ہول ورلڈ از فیسنگ ایسی کوئی بروٹل قسم کا کنٹرولنگ سسٹم ہوتا جا رہا ہے، ایسی پالیسیز بنتی جا رہی ہیں جو لوگوں کی فریڈم کرش کرتی جا رہی ہیں، کہ ریسورسز کی ایک وار شروع ہو چکی ہے نا. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ فساد. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد، یہی ہو رہا ہے. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ so your Lord poured on them the whip of severe torment. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اس میں دیکھیں سبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز الٹا دینا، جیسے آسمان سے پانی کی بالٹیاں آنا، صرف پانی کے قطرے نہ آنا، مطلب سلیم اٹ ڈاؤن. تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ کیسے ان پر عذاب بھی کوئی نارمل عذاب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، الٹا دیا گیا ان کے اوپر تمہارے رب کا سوتا عذاب. سوتا عذاب اب کیا ہوگا؟ سوتا عذاب کا مطلب ہے کہ سعود کا مطلب ہوتا ہے وپ، کہ لیدر وپ جو ہوتی ہے نا جس سے کوڑے لگانا کسی کو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ورسٹ کائنڈ آف ٹارچر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی سکن کو ہرٹ کرتا ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ سینسٹیو نروز ہوتے ہیں، جسے پین ایکچولی فیل ہی سکن سے ہوتا ہے. سکن جل جائے تو اس کے نیچے سے آپ کو پین فیل نہیں ہوتا. تو جیسے فرعون بھی سمجھ لیں ایک طرح سے نا واٹر وپ سے مارا گیا تھا، کہ جب وہ اس کے اوپر عذاب آیا تو پانی ایسے برسایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے لیشز لگی ہیں ان کو. ون پاورفل اسٹرائک تھی اللہ تعالیٰ کی. اللہ whipped them with one powerful strike and they وہ مٹ گئے دنیا سے. تو اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ دیکھیں کوئی عام عذاب نہیں، وہی وپ جو وہ لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی ٹرن the table and give them back whatever they have earned. تو اللہ تعالیٰ اب قریش کو ایڈریس کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جن کی کوئی میسو لیول کی کوئی ایسی کام بھی نہیں ہے، پروسپیرٹی بھی نہیں ہے اتنی، مطلب غلام بھی ان کے پاس اس طریقے کی غلامی نہیں ہے. سو وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹیلنگ اباؤٹ ایٹ، کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب آگے بھی دیں گے کہ ان کے کیا کرائمز ہیں اسی صورت میں آگے. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرائمز بتائے ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ آگے ان کے کرائمز بتائیں گے جن کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں. اور وہ یہ تھے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ they don't respect the یتامہ، مطلب یتیموں کا وہ خیال نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں. یہ ان کے کرائم ہیں. اب اندازہ کریں ان کے کرائم جو لوگوں کو اتنا اپریس کر رہے تھے اور ان کے کرائمز کو اللہ تعالیٰ نے ایکول کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیک اینڈ پہ نیت اور بیک اینڈ پہ جو ہارٹ ہوتا ہے نا، بیسیکلی اللہ تعالیٰ تو ہارٹ دیکھتے ہیں نا.
बैक एंड पे वही वही हाल है दोनों का, दिल एक जैसे हैं इनके। जैसे अल्लाह ताला एक और जगह सूरह बकरा में फरमाते हैं कि एक कौम गुजरी, मतलब इनका मसला ये था कि इनों के दिल, इन सबके दिल एक जैसे थे। अब आखिरी सबसे जो स्केरी किस्म की आयत है ना, वो मैं बताती चलूं। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, देयर इज नो डाउट योर लॉर्ड इज रेडी टू एम्बुश। मतलब कितनी खौफनाक आयत है कि अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बयान करें कि आपके मास्टर को पता है, आपके खुदा को पता है कि कब उसने क्या काम करना है, वो घात में है। टाइम 10 मिनट्स रह गए, मैं इसमें इंशाल्लाह कवर अप करती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर के लिए फिर मैं दोबारा से लिंक भेज दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें बयान करते हैं कि अल्लाह ताला बताते हैं कि देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि तुम्हारे मास्टर के इस तरह से है कि जैसे वेपन होता है ना, आपके गन लोडेड है, तो इंतजार करो। मतलब गन अल्लाह ताला के पास लोडेड हो चुकी है। मिरसाद एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे ना कोई साइलेंटली, मतलब चुपके चुपके देख रहा हो बैठ के, हंट करने के लिए ना, कि अटैक कर दे किसी भी टाइम, जैसे ही वक्त सही आएगा वो अटैक कर देगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नाफरमानों के लिए तो कह रहे हैं अल्लाह ताला वेट कर रहे हैं सही वक्त का, फिर एक ही दफा तुम्हें अटैक करेंगे। रब्बका लबिल मिरसाद, लहुम नहीं आ रहा यहाँ पे, आप ये भी देखें कि उनके लिए वेट कर रहे हैं, नहीं। इसको अल्लाह ताला ने इस तरीके से बयान किया है कि जिसके लिए मैसेज है ना वो खुद ही घबरा जाए, कि अल्लाह कुड अटैक एंड पनिश एट एनी टाइम इफ आई मेक द रॉन्ग मूव। एक मैंने छोटी सी गलती की तो अल्लाह ताला मुझे अटैक करेंगे। बिफोर अल्लाह वाज टॉकिंग अबाउट द इंटायर नेशन। अच्छा, अब यहाँ तक बातें जो थी वो पूरी पूरी एक कौम के बारे में थी, लेकिन आगे जो बात आएगी वो इंडिविजुअल के बारे में आएगी। अच्छा, एक बिल्कुल इंडिविजुअल के बारे में आएगी। बस एक मिनट बेटा। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि आगे इंशाल्लाह हम इस सूरत के ना बिल्कुल हार्ट पे जाएंगे जिसकी एक्चुअली में बात हो रही है। तो अभी तक जो हमने मेजरली जो हमारा क्वेश्चन था ना वो ये था कि वेयर ही विल एम्बिश फ्रॉम, मतलब अल्लाह ताला कहाँ से घात में है। तो इसका आंसर भी अल्लाह ताला कुरान में ही देते हैं, इसी आयत में, इन्हीं आयत में आगे जाके देखें कि जहां जब एंजल्स आ जाएंगे, मलाइका सफ़न सफ़ा, मतलब सफ दर सफ खड़े होंगे, मतलब क्यामत का वो दिन होगा जब अल्लाह ताला इनको पकड़ेंगे और एम्बुश करेंगे। तो दिस इज सो फ्राइटनिंग के ये लाइन ही इतनी डरावनी है कि इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, कि अल्लाह ताला घात में है और हम सबको देख रहे हैं। तो अभी तक हमने कुरैश को अल्लाह ताला ने इस चीज़ का पूरा वो दिया कि वो ना समझें कि जो हज उनको एज अ गिफ्ट दे दिया हुआ है ना, कि अपनी ईगो को कंट्रोल किए बगैर वो इतनी कौमों की तरह एशेज में नहीं बन जाएंगे, बल्कि अगर आयत बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेन करेंगी कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या हाल होता है। देखें, अल्लाह ताला ना कौम के जरिए भी समझा रहे हैं और एक इंडिविजुअल लेवल पे भी लाके समझा रहे हैं। तो अगली जो आयत होंगी वो एक एक इंसान के बारे में, कि इंसान को जब नेमत दी जाती है तो वो क्या सोचता है। और अभी कौमों को जो नेमतें दी गई, उनको जो ताकत दी गई, असल में वो ताकत बुरी नहीं थी जो उनको दी गई। असल मसला ये था कि उसकी मिस यूज ऑफ पावर गलत था जिसके ऊपर, और वो क्यों था, बेस्ड ऑन द ऑन देयर हार्ट, जो उनके दिलों में था, उनके दिलों में जो गरूर था, उनके दिलों में ये वाला जो मामला था कि जो नीचे है वो नीचे है और मैं हम सबसे ऊपर है। तो ये तकब्बुर, ये गरूर है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला इस बारे में बड़े क्लियर बता रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब अगर किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज। या फिर मैं दुआ कर लेते हैं, और उसके बाद मैं एक लिंक दोबारा भेज दूंगी इफ एनीवन वांट, या ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें फिर दुआ कर लेते हैं। आज काफी डराने वाली आयत थी, और पढ़ते हुए भी मुझे काफी, स्पेशली ये आखिरी आयत से तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि गॉड कॉन्शियस होना क्या चीज़ होती है, कि हमारे दिमाग में हर वक्त ये ख्याल रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसको बहुत ओपन फरमाया है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहा कि अल्लाह ताला होते ना, ये कहते कि इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद लहुम फलहुम, उनके लिए मैं घात में हूँ, नहीं। अल्लाह ताला ने इस बात को बिल्कुल ओपनली बोला है। तो अल्लाह हमें तौफीक दे, हमारे दिलों में अल्लाह के लिए वैसा ही डर हो जैसा डरने का उससे हक है। और अल्लाह ताला हमें सही राह चुनने की तौफीक दे और हमसे वो अमाल कराए जिससे वो राजी हो जाए।
کیونکہ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی رضا۔ جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا ہے، اس سے مجھے امید ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف جاگے گا، اور کیونکہ اللہ کے خوف کے بغیر انسان کس حد تک جا سکتا ہے وہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا نافع علم عطا کرے، اور حق کو حق دکھائے، باطل کو باطل دکھائے۔ اور اس میں جتنی بھی ایکسپلینیشن ہے وہ سب میں نے استاد نعمان سے لی ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی، اور ایک دو اور بھی تفاسیر دیکھیں، تفسیر مظہری۔ تو باقی انشاءاللہ آپ لوگ بھی پلیز ضرور پڑھ کے آیا کریں، کیونکہ قرآن کو جس اینگل سے بھی، ہر انسان کا اپنا ایک اینگل ہوتا ہے، وہ اس اینگل سے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا بتانے کا طریقہ شاید کسی کے دل میں کسی بھی طریقے سے اثر کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ حافظ۔